प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आपके पसंदीदा मौजू की, क्यों कि पुलिस जो है वो हर एक का पसंदीदा मौजू है। हमारी आवाम पुलिस से बहुत प्यार करती है और उस पुलिस का जो आलम है हम आपको वो भी बताएंगे कि पुलिस एक ऐसा अदारा है जिसके पास हुकूमत से भी ज़्यादा अख्तियारात होते हैं। पुलिस अपने अख्तियारात इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है, हत्ता कि सदर और वज़ीर आज़म को भी गिरफ्तार कर सकती है। इनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर हुकूमतों ने इन्हें बहुत सी मारात दे रखी हैं। मसलन बसों और रेलगाड़ियों में मुफ्त सफ़र कर सकती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर सकती है, किसी भी शरीफ शहरी को मशकूक समझकर या फिर आवारा गर्दी के जुर्म में हवालात में बंद कर सकती है। इसीलिए तो पुलिस का महकमा इतना पुरकशिश होता जा रहा है कि हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ नौजवान इसमें भर्ती होने का ख्वाहिशमंद है। अनपढ़ नौजवान मैंने इसलिए कहा है कि हमारे जो इस वक्त हुक्मरान आते हैं, हमारे MNA आते हैं, हमारे MP आते हैं, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व अकारब को और वो लोग जो कि इनके कारकुन हैं, इनके वोटर हैं, अगर उनकी तालीम मैट्रिक भी नहीं है तो कानून कायदे और ज़ाब्ते को रिलैक्स करके उनको पुलिस में भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि कल को इन्होंने इनके काम आना होता है। इस हवाले से मैं एक वाकया ज़रूर आपको सुनाऊंगा कि एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, सियासतदान या पुलिसमैन? लड़के ने बरजस्ता कहा, पुलिसमैन। पुलिस के इतना मकबूल होने की वजह कोई पुलिस वाला ही बता सकता है। हमारे एक दोस्त जब से पुलिस में भर्ती हुए हैं इतने मकबूल हो गए कि मोहल्ले के मोची, मोहल्ले के दर्जी और हज्जाम उन्हें बिला मुआवजा अपनी खिदमात पेश करते हैं। वो जब चाहते हैं किसी रेड़ी से केले उठा लेते हैं, जब चाहते हैं किसी दुकान पर जाके मुफ्त आटा ले लेते हैं। भाई अगर आपने और मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, इनको तो पेट्रोल भी पेट्रोल पंपों से मुफ्त मिल जाता है। ये अगर वैगन में या रक्शे में सफ़र करें तो उनके लिए भी बहुत बड़ी सादत होती है कि उनके रक्शे में एक पुलिस वाला बैठा है और वो उसको मुफ्त ये तमाम की तमाम सहूलतें फराहम करते हैं। और पुलिस की इतनी ज़्यादा मकबूलियत के बावजूद ना जाने क्यों पुलिस खौफ की अलामत बनी हुई है। हम तो समझते हैं ये खौफ की अलामत नहीं है, बल्कि पुलिस की वर्दी खौफ की अलामत है। हमारी पुलिस की वर्दी ऐसी है कि इससे जानवर भी खौफ खाते हैं। अगर किसी पुलिस वाले को किसी शेर के पिंजरे के आगे खड़ा कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि शेर भी उस पुलिस वाले को देखने के बाद कहेगा, मैं शेर नहीं बाबा, मैं तो गीदड़ हूं, खुदा के लिए मुझे शेर ना कहिएगा। इसको कहते हैं खौफ की अलामत। और वर्दी पुलिस की हो या किसी और महकमे की, पिछले कई सालों से यह खौफ की अलामत बनी हुई है। हमारे यहाँ नसाब बदलते हैं, कानून बदलते हैं, सियासतदान अपनी वफादारियां बदलते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदलती तो वो है वर्दी, और वर्दी भी पुलिस की वर्दी। हुकूमत वर्दी बदलकर अवाम का सारा खौफ दूर कर सकती है। लोग कहते हैं कि पुलिस की वर्दी ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर खौफ नहीं बल्कि हंसी आए। अंग्रेज़ों ने अपने दौर में हिंदुस्तानी पुलिस की वर्दी निसफ कर दी थी, यानी वो निकरें पहना करते थे, और तब पुलिस को निकरा पहननी इसीलिए पड़ी कि अंग्रेज चाहते थे कि लोग पुलिस को देख के खौफजदा ना हो। और अगर हमारी हुकूमत भी पुलिस की वर्दी निसफ कर दे, यानी हमारी पुलिस को भी अगर निकरें पहना दी जाएं, तो उससे अवाम का खौफ दूर हो जाएगा कि कम से कम उनकी टांगें तो नजर आएंगी जो कि वो छुपा के रखते हैं। बल्कि इससे कई फायदे भी होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि कपड़ा कम लगेगा। अगर पुलिस वालों को मार पड़ने लगे तो इनको भागने में आसानी होगी, जिससे पुलिस वाले ना सिर्फ दुबले पतले और बेवजन हो जाएंगे, क्योंकि देखना जब दौड़ लगेगी कोई मुजरम इनको मारने लगेगा और ये भागेंगे, निक्कर पहननी होगी। अब पैंट पहनने के साथ तो भाग भी नहीं सकते ना, बल्कि इनकी बड़ी हुई तोंदें भी कम हो जाएंगी। फिर दूसरी बात यह कि दर्जियों का काम भी बड़ा आसान हो जाएगा। हम वर्दी के हक में नहीं कि इसे पहनकर बंदा ख्वामखा बावर्दी हो जाता है। हम तो स्कूल भी बगैर वर्दी ही जाया करते थे, जिस पर हमारे पीटी मास्टर हमें अक्सर मुर्गा बना देते थे। और अब तो सरकार ने स्कूलों में भी मुर्गा बनाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिससे तलबा के जहनों से वर्दी का रहा सा खौफ भी खत्म हो गया है। तलबा
पुलिस और डाकिया बगैर वर्दी अच्छे नहीं लगते। हम तो ये कहते हैं कि सियासतदानों की भी वर्दी होनी चाहिए ताकि पुलिस की तरह उन्हें भी पहचानने में आसानी रहे। मेरे साथ एक लाइव कॉलर हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, गपशप करते हैं। आज मेरा भी मूड बहुत अच्छा है। ये आज पुलिस जो हमारी बहुत अच्छी पुलिस है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, और जिस तरह पाकिस्तान की आवाम पुलिस से मोहब्बत करती है, आज हम अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे एक कॉलर है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। भैया कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई, आपकी और तो सारी चीज अच्छी है, लेकिन एक चीज है कि जी पंजाब पुलिस की जगह आप सिर्फ एक पुलिस लिख देते ना, इससे जो होता है कि एक सूबाइत का तसर पैदा होता है। और वैसे भी मुझे दुख हुआ है पिछले दिनों में ज्यादा एक बात का कि मेट्रो बस के सिलसिले में जब तमाम टीवी चैनल उसकी तारीफ कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रेयर न्यूज था जो उस पर कह रहा था कि नहीं जी करप्शन हुई है, इसको 70 अरब लगा है। और कल या से 2 दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि ये इंतहाई शफाफ मंसूबा था। जी जी, इसलिए आपको मदद करनी चाहिए ना कौन से, इसकी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई बात ये है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हर एक का अपना अपना मौकफ होता है, हर एक अपने अपने अंदाज में सोचता है। मेरे भाई, जो लोग तहकीक करते हैं, जो फसल बोता है उसको ज्यादा बेहतर पता होता है। बाहर से बैठ के बातें करना बहुत आसान होती हैं, लेकिन कोई भी शख्स जो है किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकता। आप तारीफ की बात करते हैं तो मेरे भाई, आज तो आप जिसको पैसे दें अपनी मर्जी से अपने हक में जो मर्जी कहलवा लें। लेकिन हो सकता है, देखिए मैं दूसरी तरफ की बात करता हूं, हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो मुखालफत में ये कर रहा हो, और हो सकता है किसी के कहने पे कर रहा हो, और हो सकता है ये बात दुरुस्त भी हो। लेकिन हम आज अपने असल मौजू पर आते हैं कि अगर सियासतदान भी वर्दी पहन लें तो उनके जहनों से वर्दी का खौफ खत्म हो जाएगा। हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए कि अगर पुलिस ना हो तो चोरों डाकुओं का कारोबार मंदा पड़ जाएगा। पुलिस है तो उनका कारोबार चमक रहा है, थाने गैर आबाद हो जाएंगे, और जो सियासी दलाल हैं उन सियासी दलालों का रोजगार भी बंद हो जाएगा। हम पुलिस के, और पुलिस हमारे बहुत काम आती है, हमारी हिफाजत के लिए रात को सड़कों पर गश्त करती है। जब हम चोरों डाकुओं के हाथों लुटते हैं तो पुलिस रपट दर्ज करती है, और डॉक्टरों की तरह पुलिस की भी फीस होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि खाली हाथ ससुराल और खाली जेब थाने नहीं जाना चाहिए। यही मैं आपको कहता हूं, ना तो खाली हाथ ससुराल जाए, और अगर आपकी जेब खाली है तो कभी भी थाने का रुख ना करें। मेरे साथ एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सबसे पहले तो जनाब ये कहा कि अभी इतने सारे कसीदे पढ़ने के बाद आपने इतराफ़े मोहब्बत जो पुलिस से किया है, क्या डर के कर लिया है? दूसरी बात ये है कि आपने भी पीछे देखा होगा, एक दौर था कि पुलिस की जो वैल्यू थी या पुलिस की जो इज्जत थी, वो उस पर थोड़ी सी निशानियां बताने लगा हूँ कि एक सिपाही के पास एक सीट होती थी जी जी, और हवलदार के पास पेटी के साथ एक का डंडा लटका होता था जी जी, और थानेदार के पास वो एक फिरकी वाली पिस्तौल होती थी। जी जी, इसी तरह ही देखा होगा ना आपने, ऐसे ही है जी। सिपाही सीटी बजा देता था ना तो हर बंदा मुतवज्जा हो जाता था कि मुझे तो नहीं रोका। जिसके कान में आवाज सीटी की पड़ती थी ना, हर बंदा उसकी तरफ मुतवज्जा होता था, कहीं मुझे तो नहीं रोक लिया। वो पुलिस वाले की इज्जत थी, एहतराम था। इतनी जदीद मशीनरी के साथ जो कुछ हो रहा है सरेआम, उनकी मालूमात में, उनकी आशीर्वाद से, उनकी रजामंदी, पुलिस की मर्जी के बगैर किसी भी मुआशरे में जुर्म नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है, इस पर कोई तबसरा करे? जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसीलिए तो मैं कहा, देखें बात यह कि सिर्फ आपके साथ तो पेट नहीं लगा हुआ, पेट यार उन डाकुओं के साथ भी लगा हुआ है, उन चोरों के साथ भी लगा हुआ है, उन लुटेरों के साथ भी लगा है। अगर पुलिस उनके साथ मुआवनत ना करे, पुलिस उन पर दस्ते शफकत ना रखे, हमारे पुलिस के CSP अफसरान जो कि SP है, कोई DIG है, कोई IG है, अगर ये अपनी मोहब्बत ना करें तो मेरे भाई उनका पेट कौन पालेगा? क्या उनके घर में बच्चे नहीं है? उनका दिल नहीं चाहता कि वो सियासतदानों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरें? तो भाई पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है, पुलिस उन पे दस्ते शफकत रखती है, पुलिस उनसे मोहब्बत करती है। वो डाकू
دن دناتے پھرتے ہیں, جب چاہتے ہیں آپ کو لوٹ لیتے ہیں, مجھے لوٹ لیتے ہیں. تو بھائی یہ تو ان ڈاکوؤں کا بھی تو پیٹ پالنا ہے نا, کسی نے تو پالنا ہے. تو ڈاکوؤں کا اور پولیس والوں کا میں شکر گزار ہونا چاہیے. اگر پولیس نہ ہو تو وہ ڈاکو جو ہے بیچارے بھوکے مر جائیں گے. اور خودکشی تو ویسے بھی مذہب میں حرام ہے. آپ یہ چاہیں گے کہ ایک ڈاکو خودکشی کر لے بھوک کی وجہ سے؟ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پولیس کو اس پہ شاباش دینی چاہیے کہ ویری گڈ پولیس. آپ کو ڈاکوؤں کا ساتھ دینا چاہیے, آپ کو قاتلوں کا ساتھ دینا چاہیے, آپ کو ظالموں کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ ان کے گھر کی روٹی روزی بھی چلنی ہے. اسی لیے تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میرے بھائی ایک روایت ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے سسرال جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا اور خالی جیب تھانے بھی نہیں جاتا. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. لائن میرے خیال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, اگر کوئی شخص غلطی سے خالی ہاتھ تھانے چلا جائے تو پھر اسے اپنی بےزتی کا بھی خدشہ رہتا ہے. تھانے جا کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پولیس اور مجرموں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. سچ پوچھئے تو پولیس کا محکمہ قائم ہی مجرموں کے دم سے ہے. اگر مجرم نہ ہو تو پولیس کا کیا فائدہ؟ اگر پولیس نہ ہو تو مجرموں کو کون پکڑے گا؟ اسی طرح اگر مجرم نہ ہو تو پولیس کا محکمہ ختم ہو جائے. پہلے مجرم پولیس سے ڈرتے تھے, سنا ہے اب پولیس مجرموں سے ڈرتی ہے. اور جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر سرکار نے مردانہ پولیس کے ساتھ ساتھ زنانہ پولیس کی بھرتی بھی شروع کر دی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. پہلے ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی ہیں شمس قذافی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی شمس قذافی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی یہ پولیس کا حال میں نے کل دیکھا ہے اپنی آنکھوں. یہ میاں طارق صاحب میرے عزیز ہیں, طارق سلیم صاحب تھانہ نواب ٹاؤن میں, ان کو کل سے انہوں نے بند کر رکھا ہے. جی جی. وہ خود اپنا مقدمہ درج کروانے گئے تھے, الٹا ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کر کے ان کو کل سے بند کر رکھا ہے. اور مختلف ہیلے بہانے, کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے جی, کرتے ہیں جی چھوڑ دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ایسے ڈرامے کر رہے ہیں یہ کل سے. ٹھیک ہے جی. تو کل جو وہ پرچہ کروانے گئے تھے انہوں نے پہلے کال کی 155 پہ, جو ان کے خلاف انہوں نے ڈاکٹر نے اور اس کے بیٹوں نے اس کو مارا اس کے گھر جا کے. جی جی. اس نے 15 پہ شکایت کی, جس پر پولیس کا کوئی سب انسپیکٹر گیا ادھر رفیق نامی, وہ جا کے دیکھ کے آیا سارا وقوع, ان کو لے کے آیا ساتھ. انہوں نے اپلیکیشن لکھی, وہ ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے آیا ملزم کو. تو ڈاکٹر نے کسی بندے کو فون کر کے ادھر بلوا لیا, تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سابق MNA ہے توبہ ٹیک سنگھ سے, میاں وحید صاحب, ان کا کوئی جاننے والا تھا ڈاکٹر. تو انہوں نے پہلے کوشش کی کہ جو ہے میاں طارق سے صلح کر لی جائے. میاں طارق نے کہا کہ میں تو ان کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا. اس پر وہ علیحدہ کمرے میں چلے گئے. انہوں نے میاں طارق کا جو میڈیکل اس نے کروایا تھا, ڈاکٹ بنوایا تھا, اور اس کی اپلیکیشن پھاڑ دی, اور الٹا وہ 452 اور 506 اور دیگر دفعات کے تحت اسی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. اس کے پاس 2 دوست ملنے گئے تھے تھانے پتہ کرنے, جرنلسٹ دوست تھے, ان کا نام بھی انہوں نے اسی مقدمے میں دہشت گردی اور پتہ نہیں کون کون سی دفعات لگا کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا, اور ان کو بھی تھانے میں بند کر دیا بغیر کچھ پوچھے بتائے. کل ان کو تو اسٹامپ دے کر کچھ دوست نکال کے لے آئے تھے, لیکن میاں طارق صاحب کو آج انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے. جی جی. جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے کوئی کسی اعلیٰ پولیس آفیسر کی سفارش کو فون آیا ہے, اس کے بعد انہوں نے پرچہ دے دیا. اس پہ الٹا پرچہ اسی پہ ہوا ہے جو بیچارہ مدعی تھا, جس پہ زخم آئے, چوٹیں. شمس صاحب بات یہ ہے, اس کے کپڑے خون آلود تھے کل سارا دن. شمس صاحب بات یہ ہے کہ وہ تو صحافی تھے جن کے اوپر جعلی پرچہ ہو گیا. میرے بھائی میں نے تو اپنے پروگرام کے شروع میں یہ کہا ہے کہ پولیس ہماری اتنی طاقتور ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی بھی وزیر اعظم کو, کسی بھی صدر کو, کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے. پولیس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ جو صحافی گئے تھے ان کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں نا, جب وہ سسرال خالی ہاتھ نہیں جاتے تو وہ خالی جیب تھانے کیا لینے چلے گئے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ فروٹ لے کے جاتے,
کوئی 3-4 چکن بنوا کے لے کے جاتے, کوئی اچھا سا کھانا بنا کے لے کے جاتے, ایس ایچ او صاحب کے لیے کچھ لے کے جاتے, ایس پی صاحب کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ لے کے جاتے. میرے بھائی آج تو نیچے سے اوپر تک پولیس جو ہے وہ لامحدود اختیارات کی مالک ہے. بالکل آپ کی صحیح بات ٹھیک ہے. وہ ملزم بیچارہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ گنگا جو ہے الٹی بہتے ہوئے دیکھی ہے, کہ میں مقدمہ, وہ بڑا سمجھدار ہے پولیس کے معاملے میں, ذات خود وہ شریف شہری اور وہ سب کچھ جانتا ہے, سمجھتا ہے. اپنی اپلیکیشن دینے گیا, اسی کو انہوں نے اندر کر دیا. اور میں نے خود وہاں حالات جو دیکھے ہیں کہ بندے نے باتھ روم بھی جانا ہوتا ہے تو 100 روپے ان کو لگانا پڑتا ہے, پھر جناب وہ اس کو باتھ روم لے کے جاتے ہیں. اگر کسی نے سگریٹ پینی ہو, سگریٹ نہیں پینے دیتے, پیسے دے تو سگریٹ پلواتے ہیں. اسی طرح ٹیلی فون چھین لیتے ہیں. اگر کوئی بات کرنی ہو کسی نے تو ٹیلی فون کے بھی اس سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. شمع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بار بار اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ لوگ جب تھانے جائیں تو خالی ہاتھ کبھی بھی نہ جائیں, کیونکہ وہ دور گزر گیا جس وقت پولیس احترام کرتی تھی, عزت کرتی تھی. میں تو آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ مردانہ پولیس کے ساتھ ساتھ جہاں زنانہ پولیس کی بھرتی کی گئی ہے وہاں پر ان خواتین کو بہت زیادہ جنسی ہراساں کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی. میں بہت سارے, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میں عنقریب اس کے اوپر پروگرام کرنے والا ہوں کہ اس وقت بڑے بڑے نام نہاد ایس پی صاحبان, ایس ایس پی صاحبان اور ٹریفک کے چیف افسر وہ کس طرح لڑکیوں کو جنسی ہراساں کرتے ہیں, کس طرح لڑکیوں کو میسج کرتے ہیں, اور جو لڑکی ان کی جنسی خواہشات کو پوری نہیں کرتی اس کو نوکری سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کہ عنقریب عدالت میں جانے والی ہیں, افتخار چودھری سے سوال کرتی ہیں کہ اے افتخار چودھری صاحب, ایسے سی ٹی او صاحبان اور ایسے ایس پی صاحبان جو کہ جنسی ہراساں کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, میں گجرات سے طارق بشیر بول رہا ہوں. جی جی. تو میں خود پولیس میں کچھ عرصہ رہا ہوں. میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی. یہ 1990 کی بات ہے کہ میری تعیناتی فالیہ میں تھی, تو میں اور ایک حوالدار میرے ساتھ, ہم دن کو گشت کر رہے تھے کہ روزہ خور لوگوں کو پکڑا جائے. جی جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اور میرے سے لے کر ایس ایچ او تک کسی کا خود بھی روزہ نہیں تھا. اچھا, نہ آپ کا روزہ تھا نہ ایس ایچ او صاحب تک کا روزہ تھا؟ نہ ایس ایچ او صاحب کا روزہ تھا. تو ہم گشت کر رہے تھے کہ روزہ خور پکڑے. سارا دن گھومتے گھومتے ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے, میں اور وہ والدار جو میرے ساتھ تھا. جی جی. تو اس میں جا کے, اس کے ایک پیچھے کمرہ تھا, وہاں جا کے بیٹھ کے ہم نے ٹوپی شوپی اتاری. ادھر سے ایک لڑکا ہے, اس نے میز پہ کپڑا مارا, والدہ نے اوقا پکڑ لیا اور میں اخبار پڑھنے لگا. جی جی. تو ایسے ہوا کہ بعض ہلکی رکھی کیونکہ ادھر سے آواز نہیں جاندی. تو میں اخبار پڑھنے لگا, اتنے میں نا ایک لڑکا, اس نے تقریباً ایک بڑا پول سا تھا, یعنی دور سا تھا, اس میں پاؤ جلیبیاں اور آدھا کلو دودھ ٹھنڈا رات کا فریج کا پڑا ہوا ہمارے سامنے لے آئے. تو میں تو تھوڑا سا جھجکجایا کیونکہ میں نیا نیا گھر سے بھی گیا تھا, لا روٹی کھائی ہوئی تھی. والدہ نے کھانا شروع کر دیا, مجھے کہتے تم بھی کھاؤ. یار تم کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا مجھے تو شرم سی آتی ہے کہ ہم روزہ خور پکڑنے کے لیے نکلے ہیں اور پھر حرام کی عادت پڑ گئی آپ کو, ہم خود ہی یہ کام کر رہے ہیں. تو برکت میں نے بھی کہا چلے آج پہل کر لیتے ہیں, یہ پریکٹس کرتے ہیں. تو وہ ہم نے کھائے اور جب باہر نکلنے لگے تو میں آگے تھا, میں نے ان کو پیسے دینے لگا تو والدار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگا کہ طارق بشیر تم نے تو نوکری چھوڑ دینی ہے اور ہم نے نوکری کرنی ہے, ان کو خراب نہیں کرنا. طارق صاحب آپ نے کتنے عرصے بعد حرام کھانا شروع کیا؟ بات کہہ دیا اور محکمہ تعلیم میں آ گیا, اب میں یہاں فٹ ہوں. اچھا, محکمہ تعلیم میں ہے؟ جی میں محکمہ تعلیم میں. اچھا طارق بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے بعد جو ہے آپ نے حرام کھانا شروع کیا؟ کیا کرنا شروع کیا؟ یعنی آپ بتا رہے ہیں نا کہ ابتدا میں تو حلال کھا رہے تھے لیکن اس کے بعد عادت تو پڑ گئی ہوگی حرام کھانے کی. نہیں, یعنی میں تقریباً 3-4 ماہ ادھر سے رہا, یعنی گھر کی جو میں کھا کے جاتا تھا اس کے مطابق رہا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے جب عادت پڑنے لگی تو آپ نے چھوڑ کے محکمہ تعلیم میں آ گئے. بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مردانہ پولیس کے ساتھ ساتھ زنانہ پولیس کی بھرتی بھی شروع کر دی. اس سے یقیناً
حوصلہ افزا نتائج انہوں نے کہا برآمد ہوں گے اور مستقبل قریب میں خواتین بھی مردوں کو گرفتار کر سکیں گی۔ ایک پولیس والا بتا رہا تھا کہ جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے ان پر قابو پانے کے لیے راتوں کی نیندیں بھی حرام کر رکھی ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھا کر دن دہاڑے لوٹ مار شروع کر دی ہے اور عوام کو پولیس سے یہ شکایت ہے کہ وہ جائے وقوع پر دیر سے پہنچتی ہے۔ اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ رات بھر کی تھکی ماندی پولیس سو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ سر میں احسان سے بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب سے؟ جی احسان صاحب۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی بہت شکریہ احسان صاحب۔ سر پہلے تو میں آپ کو آپ کی پورے ٹیم کو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ سر میں نے بات کی کہ ہمارے ملک میں کرپشن کے حوالے سے یعنی جو بھی ہمارا معاشرہ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کھا رہے ہیں۔ سر یہ کیا وجوہات ہے یعنی جو بھی دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کو اوپر جانے سے ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا میرے بھائی آپ کتنے عرصے سے سعودی عربیہ میں ہیں؟ سر مجھے 3 سال ہو چکے ہیں سعودی عرب میں۔ 3 سال ہو چکے ہیں، تو وہاں کی پولیس بھی ایسی ہے؟ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو اپنا کیا ختم کر دے لیکن پھر وہی چیز جاری ہے۔ اچھا میرے بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا سعودی عرب کی پولیس بھی پنجاب پولیس جیسی ہے؟ کیا سعودی عربیہ کی پولیس جو ہے وہ بھی پنجاب پولیس کی طرح ہے؟ نہیں سر، سعودی عرب کی جو پولیس ہے وہ پنجاب پولیس کی طرح نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ابھی ہم آپ کا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں لیکن جو کہتے ہیں پولیس جیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ مار پیٹ کر، لیکن کوئی بھی ایسا کوئی بھی یعنی جس قسم میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے کالر میں کہا ہے کہ جو بھی جینس ہے یعنی ہمارے جو ہے سچو ماشاء اللہ ہے اور ہماری لیڈیز کی غلطی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو بھی یعنی کرتے ہیں یعنی جینس سے لکات ہمارا پاکستان کرپشن کے حوالے سے اور اس چیز سے دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے۔ کیا اس کا یعنی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ سعودی عربیہ سے کال کر رہے ہیں، اس پاک اور متبرک سرزمین سے کال کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب خاص طور پہ وہاں سے ٹیلی فون آتا ہے۔ کاش کہ پاکستان میں وہ لوگ جو کہ سعودی عرب سے ہو کے آئے ہیں وہی یہ سوچ لیں کہ پولیس اگر آپ نے درست کر دی تو سارا نظام درست کر دیا، لیکن کیا کریں، ہماری پولیس میں جہاں چند ایک انتہائی شریف، نفیس اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں۔ خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ کل جن کو سی سی پی او لاہور لگایا گیا ہے، ایملج خان صاحب جو پہلے سرگودا میں تعینات سے، وہاں سے ان کو سی سی پی او لاہور لگا دیا گیا ہے۔ وہ ان کا نام ایک انتہائی دیانتدار، ایماندار اور ڈیڈیکیٹڈ افسران میں گنا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالحمید بات کر رہا ہوں شادرہ سے۔ جی حمید صاحب فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں روزانہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، بہت شکریہ۔ لیکن میں حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ کوئی نہیں سنتا پروگرام، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ایکشن ہوتا ہے میرا بھائی، کیوں نہیں ہوتا ایکشن؟ یہ میں تو دیکھتا ہوں آپ جیسے وہ بس پریشان آپ بھی ہوتے ہیں، کھپ بھی رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حکومت کا کوئی کرندہ اس کو کوئی نہیں سنتا، کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ آپ اتنی نشاندہیاں کرواتے ہیں، کل ریلوے پہ تھا پروگرام اور آج ہمارے یہ پولیس کے متعلق ہے، پولیس کا کوئی افسر حکومت کو نہیں سنتی اس پروگرام کو۔ میرے بھائی بالکل سنتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو آج موجودہ حالات ہو چکے ہیں اس میں تمام چور ڈاکو لٹیرے آپس میں مل گئے، لیکن کسی جگہ ضرور یہ ہوتا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایکشن ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی جگہیں جہاں پر ایکشن نہیں بھی ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تمام لوگ ملے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ برائی جو ہے اس کی رسی ضرور اللہ پاک کی ذات نے دراز کر رکھی ہے، لیکن سچ کو ہمیشہ فتح حاصل ہوتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بالکل حقیقت مبنی باتیں کرتے ہیں اور بڑا مزہ بھی آتا ہے، اور سچی باتیں آپ کر رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں اور لوگ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو پولیس کے معاملات ہیں یہ واقعی اسی طرح جیسے آپ پروگرام میں بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ ڈاکو اور لٹیرے جو ہیں انہی کے سر پہ چل رہے ہیں اور یہ انہی کے لیے ڈیوٹیاں کرتے ہیں،
اور یہ میں نے پچھلے کسی پروگرام میں سنا تھا، کسی بھائی نے یہ چیلنج کیا تھا کہ پولیس کو ختم کر دو، جرائم ختم ہو جائیں گے. تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ آواز کو سنے اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو. میرا خیال میں انشاء اللہ تعالیٰ کو نیکسٹ آئندہ حکومت آنے والی ہی سنے گی اور سن کے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوگا. میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا شکر گزار ہوں، اور یقین کیجئے گا کہ آپ تمام لوگ، میرے وہ ناظرین جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے حوصلہ دیتے ہیں، مجھے تقویت دیتے ہیں، مجھے ہمت دیتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میں یہ پروگرام کر پاتا ہوں، کیونکہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور بات پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ پولیس ایک ایسا موضوع ہے جس پر ادیبوں اور شاعروں نے بھی تباہ آزمائی کی ہے. شاعروں کو ہماری پولیس سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پولیس کو دینے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے. انہیں لوٹنے سے تو ڈاکو بھی معذرت کر لیتے ہیں، اور اگر لوٹ بھی لیا تو محض 2-4 پھٹی پرانی غزلوں کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. ایک شاعر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بار کسی مشاعرے میں انہوں نے اپنا تازہ کلام پیش کیا. میں بتاتا ہوں، میرے ساتھ ایک لائیو کالر ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. سر میں سہیوال سے بات کر رہا ہوں، راشد جی. جی راشد بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی جان نا مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ یہ پولیس کے خلاف پروگرام کریں تو بہت ہے. پہلی بات یہ پولیس ختم ہو جائے تو جرائم ختم. سر جی جی سر تھانہ فتح شہر ہمارے سہیوال میں جی جی یہاں ایک بہت بدبخت ایسے چل گیا ہے، وہ کہتے ہیں اوپر اللہ نیچے منچ، اس کا نام ہے رانا نثار منچ. میرے بھائی اس کے پیچھے بھی تو سیاستدان ہیں. ایک لڑکی کے ساتھ کچھ دن پہلے سنا ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں درج کی. یہ ڈی پی او صاحب ہے، وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے. رانا نثار منچ ہے، وہ کہتا ہے اوپر اللہ نیچے منچ. ایک خالد یہ ایسا ہی ہے، جمعہ اور ہفتے کو نقل لگاتے ہیں اور لوگوں کی بیویاں اور جو بازار سے آتے ہیں واپس لڑکے لڑکیاں ٹیوشن پڑھ کے بہن بھائی ہوتے ہیں. میں نے خود ایک دن دیکھا کہ بہن بھائی آ رہے تھے، کہا نام آ رہے، اس نے کہا ہم بہن بھائی نہیں جی، آپ اس کو کسی ہوٹل میں لے جا رہے ہیں. اس نے کہا یار اگر ایک اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس نے آگے کہا یار یہ میرے بیٹا ہے، میرا بیٹی کا بیٹا ہے. اب اس نے جا کے کہیں ڈپٹی کے کہنا بھی چھوڑا. ایسا کم وقت ایسے جو شراب پی کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. سب پولیس والوں کو کہتا ہے آپ ناکہ لگائیں. آپ خود شراب پیتا رہتا ہے گاڑیوں میں، دیکھتا ہے کوئی لڑکی کسی کے ساتھ آ گئی اس کو سائڈ پہ لگا لیتا ہے، کہتا آپ کہاں سے آئے ہیں، الٹے سیدھے سوال جواب کرتے ہیں. تو کوئی ڈی پی نے کاروائی نہیں کی. اس کے میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، کہتا ہے اوپر اللہ نیچے منچ. میرے بھائی بہت بہت شکریہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں. کاش کہ کوئی ایسا حکمران آئے جو کہ پورے ملک سے پولیس کا خاتمہ کر دے. نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہماری پورے پاکستان کی، میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی پولیس کو. میں تو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جو سی ایس ایس کر کے جو پولیس افسران آتے ہیں وہ بہت سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور شاید وہ لوگ جو ہے وہ عوام کا درد سمجھتے ہوں، ان کا دکھ سمجھتے ہوں اور ان کے ساتھ شفقت کرتے ہوں. لیکن گزشتہ 10-15 روز میں نے بہت سارے سی ایس پی افسران کے حوالے سے ایسی کہانیاں سنی ہیں جس میں ان سی ایس پی چند ایک یہ پولیس کے افسران نے اپنے ماتحت ان خواتین کی زندگی اجیرن کر دی ہے. اور ان پولیس افسران کو کون پوچھے گا جو اپنے ماتحت کام کرنے والی ان خواتین اہلکاروں کی عزتیں لوٹ دیتے ہیں، جن کو عزتوں کے محافظ کہا جاتا ہے. یہ زبردستی عزتیں لوٹتے ہیں، لیکن کون پوچھے گا؟ وہ پاک پروردگار کی ذات پوچھے گی. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کریں. السلام علیکم جی. میرے خیال ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں ایک شاعر کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک شاعر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بار کسی مشاعرے میں انہوں نے اپنا تازہ کلام پیش کیا. داد میں سامعین نے انڈوں اور ٹماٹروں کی بارش کی. موصوف بری طرح زخمی ہوئے، سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے اور چند بد ذوق سامعین کے خلاف رپٹ درج کرائی. محرر نے فیس مانگی تو بولے ہم شاعر ہیں، جس پر محرر نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر آپ یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو میں رپٹ لکھنے کی زحمت نہ کرتا. موصوف پولیس کے رویے سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ آئندہ کے لیے مشاعروں میں شرکت کرنے سے توبہ کر لی. اسی لیے کسی شاعر نے ایسے ہی موقع پر کہا تھا ہاتھ بھی خالی جیب بھی خالی، رپٹ لکھوانے آ جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہمارا دل دکھانے آ جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام میرے بھائی.
سر جی بہاول نگر سے رانا اشرف بول رہا ہوں. جی جناب رانا صاحب. ہر جگہ پہ پولیس ایک ہی جیسی نہیں ہوتی سر. ہمارے شہر میں ہمارے ڈی پی او صاحب بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بہاول نگر میں جرائم پیشہ لوگوں کو نتھ ڈال دی ہے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نتھ ڈال دی ہے. جی جی تو بہاول نگر سے ایسے ڈی پی او لگے ہیں, پورے پنجاب میں ایسے ڈی پی او لگے, تو پھر تو یہ پورے پنجاب میں یہ جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے تو اس کا سفایا ہو سکتا ہے. میرے بھائی بالکل آپ نے درست کہا کہ میں تمام پولیس کے دیکھیں نا, پولیس میں چند میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ لاہور میں تعینات ہونے والے سی سی پی او ایملج خان صاحب جو ہیں وہ ان کا شمار ایک انتہائی دیانتدار اور ایماندار افسران میں ہوتا ہے. لیکن اسی طرح پولیس میں ایسے کرپٹ افسران, پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ سپاہی کرپٹ ہے, ایس آئی کرپٹ ہے, لیکن میرے بھائی اب تو مختلف جگہوں پہ تعینات ہونے والے ایس پی بھی کرپشن کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہی نہیں کہ وہ پیسوں کی کرپشن کرتے ہیں, وہ تو عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. ان کے متحد کام کرنے والی خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. وہ جائیں شکایت کریں تو کس کے پاس کریں؟ اگر ایک ایس پی کے خلاف شکایت لے کے سی سی پی او کے پاس جاتی ہیں تو سی سی پی او بیچارہ کیا اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ایک سی ایس پی افسر ہے اور وہ جب چاہے, جس وقت چاہے, جس عورت کی چاہے مالے مفت سمجھ کے اس کی عزت لوٹ لے. اور اگر وہ اپنی عزت دینے سے انکار کر دے تو اس کے بعد وہ ایس پی صاحب ان کو نوکری سے برخاست کر دیتے ہیں, ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, وہ دن آنے والا ہے جب وہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے اور ان کی بات کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے, خیریت ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. لاہور سے بات کر رہا ہوں حکیم. جی بھائی. پنجاب پولیس کی متعلقہ سر کہنے سے پہلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سی سی پی ہوتے ہیں یہ پنجاب کے علاوہ مختلف ضلعوں میں بھی جاتے ہیں, جی بالکل مختلف صوبوں میں بھی جاتے ہیں. درست فرمایا. تو جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو میں بھی جو یہاں پر کرتے ہیں یہ سیم ایز اٹ از وہاں پر بھی یہ لوگ کرتے ہیں, اور جو وہاں سے تبادلہ ہو کر ادھر آتے ہیں یہ لوگ بھی یہ کرتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اس کا جو مین یعنی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جب بھیجتے ہیں یا وفاق میں بھیجتے ہیں تو ان کی کارکردگی وہی ہوتی ہے جو پنجاب میں ہوگی. جی جی. پنجاب میں صرف اتنا ضرور ہے کہ ابھی میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا ہوں, ورنہ میں آپ کو ایک بڑا یعنی اچھا سا ایک یعنی جو ہے نا بتاؤں, لیکن میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. نہیں نہیں میرے بھائی بتائیے گا, بہت اچھا واقعہ ہے, آپ بتائیے گا. چلیں ٹھیک ہے, بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی کسی لائیو کال پر بتاؤں گا. ابھی فی الحال آپ اس کو نا, کیونکہ میرے یہ چل رہا ہے ایک معاملہ, اس وجہ سے میں کہتا ہوں اسے ابھی آپ پینڈنگ ہی رہنے دیں, لیکن مجھے شکایت ضرور ہے پنجاب پولیس سے. چلیں جی بہت شکریہ. آپ جیسے شریف لوگ بھی ہیں, آپ جیسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, لیکن آپ اس درد کو, اس تکلیف کو اپنے اندر لے کر گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں. اور یہ جو گھٹ گھٹ کے مرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس پاک پروردگار کی ذات آپ کو صلہ ضرور دے گی. اور پنجاب پولیس ہی نہیں, پورے ملک میں جو پولیس نے دندناتی پھر رہی ہے, اور یہ پولیس جس طرح عوام پہ ظلم کرتی ہے, یہ جس کو چاہتی ہے کسی کو منشیات ڈال دیتی ہے, کسی کو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے. اس پولیس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اس پولیس کے ان افسران کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دن بہت قریب ہے, وہ دن بہت قریب ہے جب انقلاب آئے گا, اور جب انقلاب آئے گا تو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی اس پولیس والوں کو بھاگنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. یہ زمین میں بل ڈھونڈیں گے, لیکن بل میں گھسنے سے پہلے ان کو باہر نکال کے زندہ جلا دیا جائے گا. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ پنجاب پولیس میں سب دلال اکٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو اتنا نہیں شرم آتی کہ ماں بہنوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. جی جی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. ان کی تو ایسی جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ماں بہنوں کی عزت لوٹتے ہیں, اور ان کو چوراہے پہ کھڑا کر کے ان کو گولی مارنی چاہیے. لیکن بھائی کون آپ بتائیں نا, کون ان کا احتساب کرے گا؟ سر کوئی نہ کوئی سونامی آئے گا نا.
कोई ना कोई मूसा पैदा होगा, फिरौन के घर मूसा पैदा हुआ था। अब फौरी आना चाहिए सुनामी। ये पुलिस जो है इस महकमे को खत्म कर देना चाहिए। जी जी, ऐसे बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने बात सुनामी की है। तो दुनिया में पुलिस की जितनी भी इकसाम है, इनमें से सबसे नामवर पुलिस पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब की है। लाहौर हाई कोर्ट के एक अंग्रेज अफसर ने कहा था कि इसके अफसरान व अहलकारान हवा सूंघ कर मुजरिम का सुराग लगा लेते हैं। मस्कूरा अंग्रेज अफसर ने जब ये बात कही थी, उस वक्त पंजाब पुलिस की सूंघने की हिस्स वाकई बहुत तेज होती थी। लेकिन आजकल फजा में आलूदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि हवा सूंघ कर मुजरिम तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। लिहाजा पुलिस यही काम सुराग रसां कुत्तों से ले रही है। ये कुत्ते जिस जिस घर के दरो दीवार को सूंघते जाते हैं, पुलिस उन्हें शामिल तफ्तीश कर लेती है। और ये नुस्खा पुलिस के लिए बहुत नफा बख्श साबित होता है। पुलिस के कई शोबे हैं जिनमें एक शोबा ज़राना पुलिस का है। ये पुलिस मर्दों के शाना बशाना काम करती है। इस पुलिस में भर्ती होने के लिए ज़नाना खसूसियात का हामिल होना ज़रूरी है। अलबत्ता छोटे कद की खवातीन को इसमें भर्ती होने की इजाज़त नहीं है। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मियां रफीक बात कर रहा हूँ कसूर से। जी मियां रफीक साहब। हाँ जी, ये पुलिस का ये आपको कह रहा है, आप कह रहे हैं ना ये खराब है, बिल्कुल ये खराब है। ये तो इतनी रिश्वत लेते, रिश्वत लेने वाला भी जन्मी होता है और देने वाला भी जन्मी होता है। हमने खुद इनको खराब किया हुआ है। मेरे भाई बात यह है कि जब आपको मजबूर कर दिया जाएगा, आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बुजुर्ग को नाजायज किसी पर्चे में मुलव्वस करके उठा के थाने ले जाएंगे और जूतियां मार रहे होंगे, तो उस वक्त आप बताएं आप क्या करेंगे? उसमें मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। अगर वो किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो उसको अदालत छोड़ देती है। अदालत में भी तो जज भी गलत बैठे हुए हैं ना। जी जी जी, क्यों छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ना चाहिए ना। आप ठीक कह रहे हैं जी। पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं, उसको जेल में भेज देते हैं, अदालत में केस चलता है, बड़े बड़े जज भी पैसे लेके लोगों को छोड़ते हैं। आपकी बात से मैं मेरे भाई इत्तेफाक करता हूँ। अदलिया देखे ना, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है, लेकिन पुलिस तो मुंबई करप्शन है। यहाँ पर तो चंद एक लोग हैं, चंद एक अफसरान हैं, चंद एक एहलकारान हैं जो इंतहाई दयानतदार हैं, जो इंतहाई ईमानदार हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में हमारी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा सराओं को भी सरकारी मुलाजमतों का अहल करार दिया है। और हो सकता है कि पुलिस में भी जल्दी ख्वाजा सरा यानी ये जो खुसरे होते हैं, खुसरों की भर्ती का अमल शुरू हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। इससे ना सिर्फ जनाना पुलिस की कारकर्दगी पर खुशगवार असर पड़ेगा, बल्कि मुजरिमों की मुआशी हालत भी बेहतर हो सकती है। और पुलिस की एक और किस्म ट्रैफिक पुलिस कहलाती है। ये पुलिस बैलगाड़ी, गधा गाड़ी और चांद गाड़ी समेत हर तरह की ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। इस पुलिस में ज्यादा तादाद कनात पसंद मुलाजमीन की होती है, जो बाखुशी दे दें वो ले लेते हैं। पुलिस के दूसरे शोबों की निस्बत इनकी कारकर्दगी कोई ज्यादा बेहतर है। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैं अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ जमपुर से। जी करीम साहब, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी जमीन है, उस पर एक वकील है मोहम्मद यार, उसका नाम है। जी जी। हमारी जमीन पर कब्जे कर रहा है, झूठ है ये नहीं। हमारा इंतकाल भी है, वो इंतकाल पे इंतकाल कर रहा है। जी जी। तो उसका बेटा है जी, वो भी TSP है राजनपुर में। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बिल्कुल जी। तो प्लीज हमारा साथ दीजिए, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है सर जी। अंधा कानून है, क्या करें? पुलिस देखता है, हमारे घरों में घुस आती है पुलिस। मेरे भाई बात यह है कि आपकी आवाज अल्लाह पाक की जात तो सुन रही है। आप लोग ना उम्मीद मत हो, ना उम्मीदी मायूसी गुनाह है। आप वो देख लीजिएगा कि वो दिन, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ कि मेरा ये ईमान है उस पाक परवरदिगार की जात पर, उस खालके कायनात पर मेरा ईमान है कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है जब इन लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी।
وہ تمام لوگ جو کرپٹ ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو کہ غریبوں کا مال کھاتے ہیں، ضرور ان کی پکڑ ہوگی، اور وہ پکڑ ایک انسان نہیں کرے گا، وہ پکڑ خالق کائنات کرے گی، اور جس کی پکڑ خالق کائنات کرے گی اس کے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پولیس کے دوسرے شعبوں کی نسبت ان کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر ہے جو ٹریفک والے ہیں، اور پنجاب کی تمام ٹریفک انہی کے اشاروں پر چلتی ہے اور انہی کے اشاروں پر رکتی ہے، اور حکومت کو اس پولیس کا نام ٹریفک پولیس سے تبدیل کر کے میرا خیال ہے کہ اشارہ پولیس رکھ دینا چاہیے۔ اس سے گونگے بہرے افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا، گونگے بہرے لوگوں کو، کہ اشارہ پولیس جو ہے وہ انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے حکومت بہت سے اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت نے بڑھتی ہوئی توند والے پولیس اہلکاروں کو وارننگ دی تھی، جس میں آئی جی پنجاب سابقہ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر اپنی توندیں کم کریں، بصورت دیگر انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ پولیس والوں کی توندیں بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ ان کے نظام انہضام کی خرابی ہے۔ جب تک سرکار ان کا ہاضمہ درست نہیں کرے گی ان کی توندیں کبھی کم نہیں ہوں گی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر پولیس اسٹیشن میں ایک پی ٹی ماسٹر تعینات کر دے، جو پولیس والوں سے صبح شام پہلوانوں کی طرح کسرت کروائے۔ اس سے ان کی توندوں کا سائز قدرے کم ہو جائے گا، اور جو ان کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پولیس کی یونیفارم تبدیل کر دے، جس طرح اس پہ غور بھی کیا جا رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ پولیس کی شرٹ کا سیاہ رنگ دیکھنے والے کو نفسیاتی طور پر متاثر کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب نواز گیل بول رہا ہوں جلال پور پیر والے سے۔ جی نواز گل صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ پولیس کا آپ نے پروگرام جو شروع کیا ہوا ہے، جی جی یہ پولیس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ تمام محکمے کو ختم کرنے کے ڈرتے ہیں، جی جی اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی بات میں یہ نہیں کر رہا، میں نے تو، آپ اگر میرا پروگرام سن رہے ہیں تو میں نے آپ کو کہا کہ یہاں اس میں چند کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ چند ایسے افسران بھی ہیں جو کہ انتہائی دیانتدار ایماندار ہیں، اور اس طرح اہلکار بھی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے برے لوگوں کی۔ پولیس کی قربانیاں بھی دیکھیں میرے بھائی، قربانیاں تو ان سپاہیوں کی ہیں۔ یہ محکمہ پولیس کی قربانیاں بھی دیکھیں، ان کی محنت بھی دیکھیں، شب و روز کی، کتنے مشکل وقت میں یہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، عدالت میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہ عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں۔ کوئی گواہ نہیں پیش ہوتا، کوئی مدعی پیروی نہیں کرتا، اس میں پولیس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ میرے بھائی دیکھیں، یہ بات اور ہے، لیکن آپ تھانوں میں حالات دیکھیں، جو لوگ مجرم نہیں ہوتے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جعلی پرچے درج کیے جاتے ہیں، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا پولیس یہ نہیں کرتی؟ میں تو دونوں سائڈوں کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ تو پورے محکمے کو یہ کر رہے ہیں نا۔ جی 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 بہت شکریہ جناب علی۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری عوام بھی پولیس سے اسی طرح متاثر ہوتی ہے جس طرح مہنگائی اور بے روزگاری سے متاثر ہوتی ہے۔ حکومت پولیس کو باہر سے تبدیل کرنے کی بجائے اگر اندر سے تبدیل کر دے تو عوام کا سارا خوف دور ہو جائے گا، اور کارکردگی کے لحاظ سے دنیا کے مختلف ممالک کی پولیس اپنی مخصوص صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور ہماری پولیس مقدمے بنانے کے لیے مشہور ہے۔ فی زمانہ پولیس سے اچھا اور مہنگا رائٹر کوئی نہیں۔ ہمارے کالم نویس اور ادیب اپنی تحریریں لکھنے کا اتنا معاوضہ نہیں لیتے جتنا معاوضہ پولیس ایک مقدمے کا لے لیتی ہے۔ اور آخر میں پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے ایک لطیفہ ضرور سناؤں گا کہ ایک بار ملکہ برطانیہ کا ہرن گم ہو گیا۔ جب ملک کی تمام ایجنسیاں ہرن کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی تو مجبوراً پاکستانی پولیس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پولیس نے گھر سے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے ملکہ کے اہل خانہ اور ملازمین کی خوب دھلائی کی۔ جب ادھر سے بات بنتی نظر نہ آئی تو پولیس ہرن کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی، لیکن جنگل میں بھی کہیں ہرن کا سراغ نہ ملا تو بالآخر ایک ہاتھی کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسے اتنا مارا کہ ہاتھی بول پڑا کہ میں ہاتھی نہیں، میں ملکہ کا ہرن ہوں۔
اس سے اندازہ کر لیں پنجاب پولیس کی کارکردگی۔ ناظرین، ہم پنجاب پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کل بھی پروگرام کریں گے اور کل آپ کو بتائیں گے کہ کتنے جھوٹے مقدمات پولیس نے درج کیے اور کون کون سے پولیس افسران کن کن مقدمات میں ملوث ہیں، دھوکہ دہی کے، قبضوں کے، قتلوں کے۔ یہ کل ہم سارا کا سارا آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔